अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ द फूड पार्ट। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफ़ियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिज़नेस करते हैं, मैं मेडिकल के स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश था या ब्रिश, इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कॉन्समेंट कहाँ भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रेबेट दी, इसका लहजा अब भी इतना ही सर्द था, या आपसे एनाटमी डिस्कस करूं? कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासिर कर सकते हैं? बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है? दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने दौलत का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है? तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। असजद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हे को कोस रहा था जब इसने अमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की। असजद ने कदरे कमज़ोर लहजा में क्या कहा। नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं हैं, अमामा ने कतियत से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। अमामा ने इसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ें, अब मैं वक्त ज़ाया करना और फ्रॉड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है। आप बिजनेसमैन होकर इतने इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ बोल ना सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वह हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेअल्तफ़ाती, बेनियाज़ी, नाराज़ी समझें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वह एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, हकीकत ये है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ हैं। हम मॉडर्न रिच की पैदावार हैं। ना मैं कोई हीर हूँ, ना आप रांझे के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि मेरे लिए घुटनों पर फरीज़ा सर अंजाम दें। सच यही है कि फ़र्क वाकई नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा। जवाब है या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असजद के माथे पर पसीना नहीं आया था, उसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। इन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर इस वक्त पहली बार अरशद को ये फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ। वो इसे अपने से 18 साल बड़ी लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर इस वक्त असजद को लग रहा था जैसे वो टीनेज से सीधी अधीर उम्र में चली गई थी और ख़ुद वो एक बार फिर टीन में चला गया। वो इसके बामुकाबिल टांग पर टांग रखते असजद के चेहरे पर नज़रें जमाए इसी बेतासुर अंदाज में इसके जवाब की मुंतज़िर थी। असजद ने कुर्सी से इकट्ठे पर टक के इसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खमखगार अपना गला साफ़ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान कोई बात हो। असद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो असद का दिन नहीं था। असद ने एतराफ़ किया। और अगर आपको ये ख़्याल है कि एनाटमी और बिज़नेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। अमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर वाज़ेह था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? इसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने असद को मज़ीद शर्मिंदा कर दिया।
شاید میں نے غلط بات کی ہے۔ شاید نہیں، یقیناً، اس نے تینوں لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بہت سارے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ عزت نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، اور یکدم ہی اس سے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ موجود نہیں تھی، اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اسجد کو لگا وہ ایک بار پھر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑی کوٹھی کے عقب میں موجود انکسی سے میوزک کی آواز باہر لان تک آ رہی تھی۔ باہر موجود کوئی بھی شخص انکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن وہ انکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ اس حیران کن قوت برداشت کی وجہ جان لیتا۔ انکسی کے اندر موجود 6 لڑکے جس حالات میں تھے، اس حالت میں اس سے زیادہ تیز اور بلند میوزک بھی ان پر اثر انداز نہ ہو سکتا تھا، اور جہاں تک 7ویں لڑکی کا تعلق تھا تو وہ اسے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ انکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوی کے مرگلوں اور عجیب قسم کے بو سے بھرا ہوا تھا۔ قالین پر ایک مشہور ریسٹورنٹ سے لائے گئے کھانے کے کھلے ہوئے ڈبے اور ڈسپوزیبل پلیٹس، چمچے بھی پڑے تھے۔ قالین پر کھانے پینے کی بچی کچی چیزیں اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی گئی تھیں۔ سافٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر لڑک رہی تھیں۔ کیچپ کی بوتلوں سے نکلنے والی کیچپ قالین کو کچھ اور بدنما بنا رہی تھیں۔ وہ 7 لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بیئر کے خالی کینز کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا، اور تفریح کا یہ سلسلہ وہیں تک نہیں رکا تھا۔ اس وقت وہ ان ڈرگس کو استعمال کرنے میں مصروف تھا جن کا انتظام ان میں سے ایک نے کیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان تینوں مواقع پر وہ 4 مختلف قسم کی ڈرگس استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھیں جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے دراز سے ملی تھیں۔ دوسری بار جو انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھیں وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلو کے ساتھ اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی۔ اس میں وہ جو ڈرگ استعمال کر رہے تھے، انہوں نے ایک ٹرک راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں ایک افغان سے خریدی تھی۔ تینوں مواقع پر انہوں نے ان ڈرگس کے ساتھ الکوز استعمال کیا جن کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک بھی ابھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگ کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 7واں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ پمپل ماہوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ ٹنگ ڈوری میں 3-4 تانبے کی عجیب سی شکلوں کے زیورات پڑے ہوئے تھے۔ ایلوس پریسلے اسٹائل کے کالرز کی ایک چکدر بلو شرٹ کے ساتھ ایک بیہودہ سی سرمئی جینز پہنے ہوا تھا، جس کے دونوں گھٹنوں میں میڈونا کا چہرہ پینٹ کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی مگر اس کی آنکھیں سرخی کے باوجود وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھیں کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے سدے ہوئے ڈبے میں موجود باقی ڈرگ میں ڈال دیں۔ ایک چھوٹے بڑے کے ساتھ سونگھنے لگا، کافی دیر اس کو چھوٹا اور پھینک دیا۔ اپنے ہاتھ کی پرپور تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔
دوسرے ہی لمحے اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانب تھوکا۔ ڈرگ یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، مگر ابھی بھی وہ ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سرگرمی سے کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہوا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے اپنے پاس قالین پر پڑے ہوئے بیئر کی کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے ڈرگ کے ذائقے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگ کو دیکھتا رہا۔ دوسرے 6 لڑکے اس وقت تک نشے میں پوری طرح دھت کارپٹ پر اوندھے پڑے ہوئے تھے، مگر وہ اب اس طرح بیٹھا تھا، کین میں موجود بیئر کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ سوچ انداز میں سب کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں اب مترم ہو رہی تھیں، مگر ان میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں ہے۔ یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہوا تھا۔ پہلی بار ڈرگ استعمال کرنے کے بعد وہ اس طرح بیٹھ رہا تھا، جبکہ اس کے دوست بہت جلد نشے میں دھت ہوئے۔ رات کے پچھلی پہر وہ ان لوگوں کو اسی حالات میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا تھا۔ آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بو سے اب پہلی بار وہ الجھن لگا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکا کھڑا ہو گیا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیچے جھک کر اس نے کارپٹ سے کی رنگ اور والیٹ اور کریڈٹ کارڈ اٹھائے، پھر آگے بڑھ کر اس نے اس ٹرے کے بند کر دیا۔ اپنی محترم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، یوں جسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اس نے جاگز پہنے اور ان کے تسموں کو ٹکنوں کے گرد لپیٹ کر گرہیں باندھی۔ پھر دروازے کا لاک کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ روشنی سے یکدم وہ کوریڈور کی تاریکی میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انکسی کے بیرونی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ انکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنی نازک سی کوئی چیز بہتی محسوس ہوئی۔ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنی اوپری ہونٹ پر رکھا۔ اس کی انگلیاں چپچپانے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انکسی کی بیرونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کی پوری ورق خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کی جیب ٹوڑتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنے پرور پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اس کے رومال کے ساتھ اپنا ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا۔ اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چھپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے خنکار اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے پر گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھوکا۔ ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ یکدم تھٹک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمرے کے بل جھک گیا۔ ایک دھار کی صورت میں اس کے ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا۔ ماربل پر پھسلتا ہوا خون وہ اسے دیکھتا رہا۔ گولف کلب میں تقریباً تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھیں۔ 16 سالہ لڑکا سالار سکندر بھی اندر ایکسٹینڈ کی گٹری میں 7 انڈر پر کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پورا پکارنے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی شیلڈ اور ٹرافی کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سکندر باقیوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ سرٹیفکیٹ کے معاملے میں وہ سکندر اعظم کے بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 آیو لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فخر کے انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بہتی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور سال کی چوتھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہو تم؟
اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جسے قدر ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصیت سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گولف کا اور کویوں، وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پر پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخریہ انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی سالار کے بارے میں یہ ایک باب جذباتی جملہ نہیں تھا، یہ معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اس گولف کورس پر 18 ہول پر کھیلے جانے والے گولف کا میچ یاد آیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا۔ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ رف سے کھیلی جانے والی اس شاٹ نے اگر اسے محو حیرت کیا تو سالار سکندر کے پٹرز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ اس نے کلب کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس کے ہال کے درمیان موجود فاصلے کو پاتا تھا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑے قیدی کو دیکھا جو گولف کٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑا ہو رہا تھا۔ اب یہ اچھا نہیں کھیل رہا۔ زبیر میں احتیاطی انداز میں کلب کے قیدی